इस अचानक आने वाले को देखा था। ब्लैक पैंट, सफ़ेद हाफ बाजू वाली शर्ट के ऊपर रॉयल ब्लू स्ट्रेस वाली टाई लगाए, हाथ में ब्रीफकेस था में क्लोन से महकता हुआ वो लंबा चौड़ा वजूद एक बार फिर इसके सामने था। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए इसके सामने रुका था। सो यू आर हेयर, ऑलराइट, जस्ट कम इनटू माय रूम। अच्छा, तो आप यहाँ हैं, ठीक है, मैं ज़रा मेरे कमरे में आए। वो मुस्कुराते हुए इसके सामने से गुजर कर अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। वो चंद लम्हों तक साकत बैठी दरवाजे को देखती रही। अभी भी इसे यकीन नहीं आया था कि वो इसका बॉस हो सकता है। यही वजह थी कि वो अपनी जगह से हिली नहीं। मगर चंद लम्हों बाद ही टेबल पर मौजूद इंटरकॉम की बज़र होने लगा। इसने नीम दिली से रिसीवर उठाया। मिस रोमेसा, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आएं। वो इसकी आवाज़ पहचान गई थी। यस सर, घुटे हुए लहजे में इसने कहा था। तो ये नबील सिकंदर हैं। वो जो किसी अधर उम्र बॉस की मुंतज़र थी, अब ये जानकर एक सदमे की कैफियत में थी कि ना सिर्फ बॉस नौजवान था, बल्कि इसके सामने इसका पहला इम्प्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं था। बादल ख्वास्ता वो उठकर अंदर चली गई। वो अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर किसी को कुछ हिदायत दे रहा था। हाथ के इशारे से इसने इसे बैठने का इशारा किया था। वो बड़ी बेदिली से कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। चंद मिनटों तक वो मोबाइल पर मसरूफ़ गुफ्तगू कर रहा था, मगर इसकी नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज़ रहीं, जो टेबल को घूरने में मसरूफ़ थी। इसके चेहरे पर मौजूद बेजारी इसकी तेज़ नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। मोबाइल बंद करके टेबल पर रखते ही इसने पूछा था, क्या आपको अपना ऑफिस पसंद नहीं आया? वो इस तीखे सवाल पर गड़बड़ा सी गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। इसने ऐसे यकीन दहानी कराने की कोशिश की। वो कुछ लम्हों तक खामोशी से जैसे इसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर इसने कहा, ऑल राइट, मैं मान लेता हूँ कि आप परेशान नहीं हैं। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपको मेरे साथ काम करना है। मैं काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ। बेतरतीबी और बेदयानती बर्दाश्त नहीं करता। आप पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं होगा। बहुत सी बुनियादी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए 1-2 माह तक तो आपको इन चीज़ों में ट्रेन किया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी। इसके बाद आपको हर काम खुद ही सोच समझकर करना होगा, और मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको यहाँ किसी काम के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप मेरे पास आ सकती हैं। अब आप जा सकती हैं। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गई। ऑफिस में आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, मगर ये सब फर्म के ही मुख्तलिफ सेक्शंस के लोग थे। वो सिर्फ इंटरकॉम पर अंदर इत्तला करती रही। लंच तक यही सिलसिला जारी रहा। लंच ब्रेक से कुछ देर पहले आफिया इसे लेने आ गई थी। वो इसके साथ फैक्ट्री कैफेटेरिया में आ गई। वहाँ फैक्ट्री और फर्म में काम करने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसे ये देखकर बेहद सुकून मिला था। दिन इसी तरह गुजरने लगे थे। वो सुबह आने के बाद 2 घंटे तक आफिया के साथ कंप्यूटर और फैक्स पर काम करती थी। फिर अपने ऑफिस में आकर थोड़ा बहुत वहाँ का काम निपटाती। नबील सिकंदर हमेशा देर से ही आया करता था, लेकिन आने के बाद वो काफ़ी मशीनी अंदाज में काम किया करता था। एक बाद दीगर फैक्ट्री फार्म में से कोई ना कोई इसके पास आता रहता था, या वो खुद किसी न किसी को बुलाता रहता था, और जब वो किसी को नहीं बुलाता था तब वो फ़ोन पर किसी न किसी के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू में रहता था। फर्म में मुख्तलिफ हिस्से बने हुए थे। अब एक नया हिस्सा तश्कील दिया जा रहा था जो इसके छोटे भाई के सुपुर्द किया जाना था। तमाम हिस्से सिकंदर अली के ज़ेरे निगरानी काम करते थे, मगर वो अपने बेटों के काम में दखल अंदाजी नहीं किया करते थे। किसी बात पर एतराज़ वो सिर्फ तब करते थे जब फर्म को किसी वजह से नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता या नुकसान होता, वरना उन्होंने बाकी तमाम मामलात में अपने बेटों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी।
رمیسا کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبیل سال کا زیادہ حصہ باہر گزارتا ہے اور یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ عافیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہر 2-4 ماہ بعد کچھ عرصے کے لیے باہر ضرور جاتا ہے اور اب رمیسا شدت سے اس کے باہر جانے کی منتظر تھی۔ نبیل سکندر سے اس عرصے میں اسے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے اس کی آنکھوں سے بے حد خوف آتا تھا۔ حالانکہ عافیہ کو نبیل سکندر کی آنکھیں بے حد پسند تھیں، مگر رمیسا کبھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتی۔ کوئی بہت عجیب سا تاثر ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن بعض دفعہ وہ بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنے حصے میں ہی نہیں، دوسرے حصے میں کام کرنے والی لڑکیوں میں بھی خاصا مقبول تھا۔ بنیادی وجہ تو ظاہر ہے یہ تھی کہ وہ فرم کے مالکوں میں سے تھا اور بے حد خوبصورت تھا، مگر ایک اور وجہ اس کے لہجے کی نرمی تھی۔ اس میں غرور یا اکڑ پن نہیں تھا، وہ جو اس کے بڑے دونوں بھائیوں میں تھا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ خوش اخلاق سے ہی پیش آتا تھا جب تک ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیتا جو اسے آپے سے باہر نہ کر دیتی، مگر غصے میں بھی وہ بلند آواز سے بولتا تھا اور ماتحتوں کا جھڑکتا ضرور تھا، مگر ان کو ذلیل نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان کی ایک غلطی لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے حصے میں کام کرنے والے سب سے زیادہ مطمئن تھے۔ اس سے پہلے نبیل سکندر کی سیکرٹری کے طور پر جو لڑکی کام کر رہی تھی وہ اس سے پہلے چیمبر آف کامرس میں کام کرتی تھی۔ اس فرم کو جوائن کرنے کے بعد بہت کم عرصے میں وہ نبیل کے بعد بہت قریب آ گئی تھی۔ بے حد خوبصورت تھی شمائلہ، پھر اسے مردوں کو بھانپنے کے سارے حربے آتے تھے، اور پھر نبیل سکندر تو ہیں ہی دل پھینک۔ چند ماہ میں نوبت یہ آ گئی تھی کہ شام کو وہ واپس بھی نبیل کی گاڑی میں ہی جایا کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ ہمیں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز یہ کہہ کر دکھاتی تھی کہ یہ نبیل نے دی ہے، اور نبیل سکندر واقعی اسے بہت تحفے دیتا رہتا تھا، بلکہ وہ تو ایسے لے کر کئی دن مری اور بھور بن بھی رہ کر آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نبیل سکندر کی دلچسپی اس میں ختم ہونے لگی، تحفے طوائف کا سلسلہ بھی رک گیا، اور ظاہر ہے خالی تنخواہ پر تو شمائلہ بی بی کا گزارا ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے یہاں آنے کے 1 سال بعد ہی وہ جاب چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے تمہیں کہتی ہوں کہ تم بھی محتاط رہنا، یہ بندہ فلرٹ ہے، اسے ہم جیسی لڑکیوں سے عشق نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، نہ ہی ہم سے شادی کر سکتا ہے۔ ہاں، ذلت و رسوائی کا توق ضرور ہمارے گلے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ذرا مضبوطی دکھاؤ گی تو یہ بندہ تنگ نہیں کرے گا۔ یہ خوبی ہے اس میں کہ اگر کسی لڑکی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے تو وہ اس کا جینا اجر نہیں کرتا، نہ ہی اسے تنگ کرتا ہے، بلکہ خاموشی سے کنارہ کر لیتا ہے۔ عافیہ نے ایک دن نبیل سکندر کے بارے میں تقریباً سارے ہی انکشاف کر دیے تھے۔ نبیل کے بارے میں اس کے خدشات اور بڑھ گئے تھے۔ ہفتے ماتقدم کے پہلے اقدام کے طور پر اس نے میک اپ کا استعمال ترک کر دیا، اور وہ چھوٹی موٹی جولی جو وہ پہن کر آنے لگی تھی وہ ایک بار پھر اتار دی۔ جب بھی وہ اسے آفس میں بلاتا وہ پتہ نہیں خود کو کیا پھونک کر جاتی۔ بعض اوقات اس کا دل چاہتا وہ یہ جاب چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ خالہ کسی طور بھی اس بات پر تیار نہیں تھیں کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ایسی جاب تو قسمت والیوں کو ملتی ہے۔ 17 گریڈ کے آفیسر کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی اسے مل رہی تھی، پھر وہ کفران نعمت کیوں کرتی؟ کئی بار اس نے نبیل سکندر کے بارے میں کی جانے والی باتوں کے بارے میں انہیں بتایا، مگر ہر بار وہ سنی انسنی کر جاتی، اور اگر کہتی بھی تو بس یہ لو باس برا ہے تو پھر کیا ہے، تھوڑی بہت خرابی تو ہر مرد میں ہوتی ہے، بندے کو خود اچھا ہونا چاہیے، اور پھر تم اکیلی تو نہیں، ہزاروں لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، آخر وہ بھی تو لڑکیاں ہی ہیں، مگر وہ تو ڈر کر نہیں بھاگتی۔
پھر لوگوں کو تو ویسے بھی رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے، کسی میں چیونٹی جتنی بھی خرابی دیکھ لیں تو اسے ہاتھی بنا کر پیش کرتی ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی تقریر سنتی رہی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ وہ ان کے گھر رہتی تھی، خالہ کے بقول اس پر ان کے بہت سارے احسانات تھے، اور اب وہ اس قابل ہوئی ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کر پائے تو اپنے فضول کے خدشات کو سر پر لادے ہوئے پھر رہی تھی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ پھوٹ کر روئے۔ اگر اس کا اپنا باپ یا ماں ہوتے تو کیا انہیں بھی اس کے خدشات اتنے ہی بے جواز لگتے؟ شاید کبھی نہیں۔ عافیہ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی، اور اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلے کیفے ٹیریا جا کر کھانا کھائے۔ کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کی اتنی دوستی تھی نہیں۔ لنچ وہ گھر سے لایا کرتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ جتنے دن عافیہ نہیں آئے گی وہ اپنے آفس میں ہی لنچ کر لیا کرے گی۔ نبیل لنچ ٹائم میں آفس سے چلا جایا کرتا تھا۔ بعض دفعہ وہ لنچ کے لیے کسی ریسٹورینٹ چلا جاتا تھا، اور بعض دفعہ اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ آفس میں لنچ کیا کرتا تھا، اس لیے رمیسا کو یہ پریشانی بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی نبیل حسب معمول لنچ آورز شروع ہونے پر آفس سے نکل گیا، لیکن اپنی کار کے پاس پہنچ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل آفس میں ہی چھوڑ آیا ہے، اس لینے کے لیے وہ واپس آیا تھا۔ لیکن اپنے آفس میں جانے کے لیے جب وہ رمیسا کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ ٹیبل پر لنچ باکس رکھے لنچ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے خلاف توقع وہاں موجود پا کر وہ گڑبڑا گئی تھی، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سینڈوچ اس نے لنچ باکس میں رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں جانے کے بجائے اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ آپ لنچ یہیں کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیفے ٹیریا میں عافیہ کے ساتھ لنچ کرتی ہوں، مگر وہ 1 ہفتے سے چھٹی پر ہے، اس لیے میں نے سوچا یہیں لنچ کر لوں، اس نے وضاحت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے لنچ کرتے ہیں۔ نبیل نے فوراً اسے پیشکش کی تھی، اور اس کے جسم پر جیسے جان نکل گئی۔ نہیں تھینک یو، لیکن مجھے یہی لنچ کرنا ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مگر نبیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، میں ذرا اپنا موبائل لے آؤں۔ وہ اس کے انکار کو گردانے بغیر اپنے آفس میں چلا گیا تھا اور چند لمحوں بعد واپس آ گیا۔ اوکے، چلیں، اس نے آتے ہی کہا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، پھر میں لنچ بھی کر چکی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، مگر دوسری جانب کوئی اثر نہیں ہوا۔ مزید جھوٹ نہیں، آپ بس اٹھ جائیں، مجھے کسی قسم کے بہانے پسند نہیں۔ اس بار اس نے قدرے سختی سے کہا تھا، اور وہ مزید مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ بہرحال وہ اس کے باس تھا۔ اپنے لنچ باکس کو بند کرنے کے بعد بیگ اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبیل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی دل کی کیفیت بخوبی واقف ہو چکی تھی، پھر بھی وہ اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے لیے آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر آنے کے بعد نبیل کے پیچھے چلتے ہوئے اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھنے والی ہر نظر ملامت کر رہی ہے۔ خاموشی کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ میں آئے تھے وہ۔ نبیل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں وہیں کھڑی رہی، مگر وہ قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ زہر کا گھون بھرتے ہوئے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہاں لنچ کریں گی؟ اس کے سوال پر اس کا دل چاہتا کہہ دے کہ کہیں بھی نہیں، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ پتہ نہیں، میں کبھی کسی ریسٹورینٹ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اپنی پسندیدہ جگہ لے جاتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو اپنی جاب؟ ٹھیک ہے، اس نے ڈیش بورڈ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نبیل نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ میرا مطلب ہے اچھی ہے، اس نے مجھے دل سے تعریف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور باس کیسا ہے آپ کا؟ بڑی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ رمیسا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔
فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، سوال اسی سنجیدگی سے دہرایا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف گردن گھمائی، مگر وہ بڑی بے نیازی سے ونڈو اسکرین پر نظر جمائے پوری انہماک سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ صرف ٹھیک ہے، اس نے کچھ بلند آواز سے کہا تھا۔ نبیل تو واقعی توقع تھی کہ وہ اس بیان کو بھی کچھ بدلے گی، مگر وہ حیران ہوا تھا جب وہ کچھ کہنے کے بجائے چپ رہ گئی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، اس نے زیر لب کہا تھا، پھر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اب سامنے یا باہر دیکھنے کے بجائے گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں پہنچ کر ٹیبل تک پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، مگر مینیو کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی نبیل نے کہا تھا، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچھ بھی، اس نے ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر دیکھنے کے بجائے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ کچھ بھی، نبیل نے اس کے جملے کو دہرایا تھا۔ آل رائٹ، پھر میں اپنی مرضی کا لنچ کرواتا ہوں آپ کو۔ مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی چند ڈشز ویٹر کو لکھوائی تھیں۔ جب ویٹر آرڈر نوٹ کرنے کے بعد چلا گیا تو نبیل نے اس پر نظر جما دی۔ وہ پہلے جتنی پریشان تھی اب اس سے زیادہ نروس پڑ گئی تھی۔ اپنے ارد گرد کے خوبصورت ماحول پر نظر دوڑانے کے بجائے وہ ٹیبل پر پڑے کینڈل سٹینڈ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی اس سرگرمی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بہت آہستگی سے کینڈل سٹینڈ ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ رومیسا کی نظریں اس کے ہاتھ میں آنے تک کینڈل سٹینڈ کا تعاقب کیا تھا، پھر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، پھر اس نے بہت پرسکون انداز میں کینڈل سٹینڈ کو فلور پر رکھ دیا اور پھر پہلے کی طرح اطمینان سے کچھ کہے بغیر ٹیبل پر بازو ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک شرمندگی کے عالم میں ٹیبل پر ادھر سے ادھر نظر دوڑاتی رہی، لیکن کسی چیز کو مستقل طور پر دیکھنے کی کوشش اس نے نہیں کی۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی گود میں رکھے ہوئے بیگ پر نظر جما دی تھی۔ نبیل نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ کم از کم بیگ وہاں سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ویٹر سافٹ ڈرنک سرو کرنے آیا تھا اور نبیل کے کہنے پر کینڈل سٹینڈ اٹھا کر لے گیا تھا۔ پئیں، اس نے ویٹر کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اسے ڈرنک شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک سپ لینے کے بعد وہ دوبارہ پرانی سرگرمی میں مشغول ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نبیل نے اسے کہا تھا، آپ ڈرنک نہیں لے رہی ہیں؟ میں پی لوں گی، ہلکی سی آواز میں اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا گیا۔ وہ خاموشی سے ڈرنک کے سپ لیتا اسے دیکھتا رہا۔ پہلے سپ کے علاوہ اس نے دوبارہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر رہی تھی اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا سکے۔ لنچ سرو ہونے کے بعد نبیل سکندر نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تھا۔ لنچ سرو ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ شروع کریں۔ وہ بڑے اطمینان سے ٹیبل پر بازو ٹکا کر اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رومیسا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے اپنے آگے رکھی ہوئی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال لیے تھے۔ اسے کھانا شروع کرتے دیکھ کر نبیل سکندر نے بھی اپنی پلیٹ آگے سرکا لی تھی، پھر پورا وقت وہ چاولوں میں چمچ پھیرتی رہی۔ اس نے شاید کچھ نہ کھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے 2-3 بار اسے کچھ اور لینے کے لیے کہا، مگر جب اس نے ان چیزوں کو بھی پلیٹ میں رکھ کر بس وقت گزارنا شروع کیا تو نبیل سکندر نے اپنا اصرار ترک کر دیا تھا۔ جب تک وہ لنچ سے فارغ ہوا وہ تب بھی پلیٹ میں ان ہی چیزوں کے لیے چمچ سے انہیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی پلیٹ پر ڈالی۔ بڑے تحمل سے اس نے رومیسا سے پوچھا، آئس کریم کھائیں گی؟ میں آئس کریم نہیں کھاتی۔ اس نے چمچ ہاتھ سے چھوڑ کر پلیٹ ہاتھ سے پیچھے سرکا دی۔ چائے پئیں گی؟ نہیں۔ کافی پئیں گی؟ نہیں۔ کوئی اور چیز؟ نہیں۔ آل رائٹ، نبیل نے یہ کہہ کر ویٹر کو بل لانے کے لیے کہہ دیا۔ واپسی کا سفر بھی اسی خاموشی سے ہوا تھا، مگر اب وہ پہلے کی نسبت پرسکون تھی۔ جہاں تک نبیل سکندر کا تعلق تھا وہ یہ
اس کی زندگی کا بدترین لنچ تھا جو اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پورے 1.5 گھنٹے میں ایک بار بھی اس کے چہرے پر نظر جمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پریشان تھی یا خوفزدہ یہ وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا، مگر وہ یہ ضرور جان گیا تھا کہ اسے لنچ پر اس کے ساتھ آنا پسند نہیں آیا، اور شاید اس کی ناپسندیدگی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ اس نے اس جیسے بندے کو خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ واپس رومیسا کے آفس میں آ کر اس نے کہا تھا، میں آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں، آپ لنچ کر لیں۔ رومیسا اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ ناراض تھا یا نہیں۔ بہرحال وہ دوبارہ اسے لنچ کی آفر کرنے کی کوشش نہیں کی۔